हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सरदार मंजीत सिंह जी, हमारे प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट असगर अली साहब जो आज इस तकरीब के मेज़बान भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे साथी एक्स MLA फ़कीर नाथ जी, हमारे बरखुरदार और वाइस प्रेसिडेंट यूथ के रकीक अहमद खान साहब, हमारी SC विंग के बोधराज भगत जी, हमारी ट्रेड यूनियन के कन्वीनियर एजाज काजमी साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित साहब, हमारे ST समाज के दानिश इकबाल साहब, शबीर कोहली साहब, हमारे डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब, यहाँ किश्तवाड़ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महेंद्र परिहार साहब, हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरी असलम मलिक साहब, हमारे जनाब के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट उमर मलिक साहब, हमारे साथी फारूक कराई पाक साहब, शेख लतीफ़ साहब, रमन शान साहब, मसूद मत्तू साहब, जाफ़र हुसैन साहब, सजाद हुसैन देव साहब, उमेश मेंगना साहब, उमर मेंगना साहब, शाहिद भट्ट साहब, वसीम बकर साहब, अब्दुल गनी शाह साहब, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, दानिश आहंगर साहब, रहमत चौधरी साहब, अब्दुल लतीफ़ चौबेदार साहब, आमिर रकीब साहब, आप सब बुज़ुर्ग साथियों, नौजवान दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल। आज यहाँ किश्तवाड़ में जो पुरपुताक इस्तकबाल आप लोगों ने हमारा किया, सुबह 10 बजे से आप हमारा इंतज़ार करते रहे, मैं इसके लिए शुक्रिया आप सबका करना चाहता हूं। पहले असगर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबादी देना चाहता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रख रहे हैं, और अगर किसी ने गर्मी की वजह से मास्क उतारा है वो मास्क भी वापस रख लें, क्योंकि आपकी सेहत जब रहेगी तो इस रियासत की सेहत रहेगी, इस मुल्क की सेहत रहेगी। आपकी सेहत के लिए ही तो सबसे पहले ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपकी सेहत के लिए ही हो रही हैं। अगर आपकी सेहत खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए तो हमें सबको उसका अफसोस हो। किश्तवाड़ कश्मीर से आते आते 2 चीज़ें हम सोचते रहे। वो ये थी कि ये सफ़र कितना आसान है, लेकिन हम लोगों ने कितना कठिन बना के रखा है। 72 साल गुजर गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन मुझे लगता है किश्तवाड़ के लोग अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। जो सफ़र 2.5 घंटे 3 घंटे में हो सकता था वो 6 घंटे में हो रहा है। किसी भी जगह की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करनी हो तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। हमसे पहले जो सीनियर सियासतदान, हमसे पहले जो जमातें वजूद में आई, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ वादे, मुझे इल्म है, यहाँ अहले किश्तवाड़ के साथ किए होंगे, क्योंकि अगर लोगों ने उन जमातों का साथ दिया तो कुछ वादों पे भरोसा करके ही दिया होगा। खैर, वादे कितने उन्होंने किए, पूरा किए या नहीं किए, मैं आप पे छोड़ूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आज असगर साहब ने यहाँ बताई या परिहार साहब ने बयान की, हमारी मीटिंगों में अक्सर हर महीने मीटिंग होती है पार्टी की, तो ये बातें ज़ोर शोर से की जाती हैं। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है पानी से, और ये पानी जहाँ हम कहते हैं इस पुरानी रियासत की शान थी, वो किश्तवाड़ की पहचान भी है। अफसोस की बात कि जो पानी बिजली बनाता है जिससे, और पूरे मुल्क में वो बिजली जाते हैं, जिसके लिए हमें फ़ख्र भी है, लेकिन दुख ये है कि जहाँ से ये पानी निकलता है वहाँ के लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब बात करें
بجلی سپلائی کی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 10 گھنٹے یہاں کٹوتی ہو؟ یہ سب کچھ چیزیں دیکھ کے ہی، دیکھیے صاحب پرانا زمانہ تھا، جنگل بسیار تھے، ہم لوگ چولہے پہ، سب لوگ گھر میں روٹی چولہے پہ بناتے تھے، پانی گرم اسی چولہے پہ ہوتا تھا۔ وقت بدل گیا، اب جنگل سے ایک ٹکڑا کوئی نکال نہیں سکتا ہے، کیوں؟ جنگلات والے تحفظ کہتے ہیں جنگل کا کرنا ہے۔ تو بھیا ہمارے یہ جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے گھر جو چل رہے ہیں تو چلیں گے کیسے؟ تو ہم پہنچتے ہیں صاحب بجلی پہ۔ بجلی یہاں کوئی ہمارے لیے آسائش کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری ضرورت کا ذریعہ ہے۔ 7 مہینے اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو بجلی تو چاہیے۔ جب بجلی چاہیے پھر بجلی والا آ کے کہتا ہے لاؤ جی اب تو آپ کو 1500 کی بل مہینے چڑھے گی۔ بھیا 1500 آمدنی نہیں تو دے گا کہاں سے 1500؟ پھر کہتے ہیں جی ہک ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے۔ 1,10,000 کروڑ اس یو ٹی کی بجٹ آج کہ نفع نقصان ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو بجلی استعمال کرے گا اس کو بجلی کی فیس دینی چاہیے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیے ان کی حالت ہے وہ دینے کی۔ اس لیے ہماری پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی مدد سے جس وقت یہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو 300 یونٹ ہر ایک گھر کو فری ملیں گے۔ ریاست میں 300 پوائنٹ سب کو فری ملیں گے۔ یہ خالی نعرہ نہیں ہے۔ 8 مارچ 2020 کو جب ہم نے پارٹی کا وجود، اس دن سے آج تک 210 سٹیٹمنٹس ہم نے دیے، میں نے گنے ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ دہرانا چاہتا تھا۔ اور اللہ کے فضل سے ہم بیان باپت بیان نہیں دیتے ہیں، ہم بیان اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ لکھن پور تک لوگ پڑھیں بس خوش ہو جائیں، ہم بیان اس لیے دیتے ہیں کہ جو دلی میں بیٹھے ہیں، جن سے ہمارا جھگڑا بھی ہے اور جن سے ہمارا واسطہ بھی ہے، کہ وہ انہی سے ہمارا جھگڑا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے وہ دلی حل کر سکتی ہے، وہی وزیر اعظم حل کر سکتا ہے۔ انہی سے ہمارا شکوہ بھی اور انہی سے ہمارا ہمیں توقع بھی کہ وہی ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ سچ جب انسان بولتا ہے تو اسے کھڑا کیا جاتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، صاحب یہ کیا وہ کیا، اب ایجنٹ بن گئے۔ ارے بھیا تم لوگوں نے 72 سال میں رکھا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو بیچ آئے ہو۔ کبھی اس لیے بیچا کہ آپ میڈیکل کالجوں میں پڑھ رہے تھے تب، اور آپ کے والد صاحب رائے شماری ڈھونڈ رہے تھے۔ کبھی اس لیے بیچا کہ آپ کو چیف منسٹر بنایا جائے، کبھی اس لیے بیچا کہ آپ کے بیٹے کو چیف منسٹر بنایا جائے، اور کبھی اس لیے بیچا کہ آپ نے کہا اب آٹونومی دے رہے ہیں، پھر کوئی اور آئے انہوں نے بولا سیلف رول دے رہے ہیں۔ ہم نے نہ آٹونومی دیکھی نہ سیلف رول دیکھی۔ اگر دیکھی کیا وجہ تھی 1953 میں بدل گئے؟ یہ کون سے لیڈر تھے جو آج ایک بات کہیں اور دوسرے دن دوسرا بات؟ لیکن قوم نے ان کو ساتھ دیا۔ 22 سال کے بعد کہا یہ آوارہ گردی تھی۔ اگر وہ آوارہ گردی تھی تو اس کے بعد تو پھر آٹونومی کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر آٹونومی کہنے لوگوں نے تو ساتھ دیا تھا، پھر بھی لوگوں نے بھروسہ کیا تھا۔ جس وقت 2.5 لاکھ بچے مرگزاروں میں تھے، اس وقت تو آپ نے اپنے اقتدار کے لیے کوئی بات نہیں کی، تو سودا کس نے کیا؟ آپ نے کیا یا جو آج سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا؟ پھر دوسری جماعت آئی، انہوں نے کہا سیلف رول، کیا کیا ڈبل کرنسیاں، کیا نہیں بولا، وہ بھی پتہ لگی۔ الٹیمیٹلی یہی تھا کہ کرسی کیسے حاصل ہو۔ جو مرتا ہے وہ ہمارا مرتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارا نوجوان سب انسپیکٹر ہسپتال میں کسی کے ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا، پیچھے سے آ کے اسے مارا گیا۔ ابھی کنفرم بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا ہمارا دل نہیں روئے گا اس کے لیے؟ یہ ہمارا بچہ نہیں تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کو مار رہے ہیں؟ کس کے لیے مار رہے ہیں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں؟ اور یہ سیاستدان اتنا ایموشنلی اس بچے کو
سرچارج کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے انسان مارنا چوہا مارنے سے زیادہ آسان ہے. کتنی شرم کی بات ہے. کیا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ سیاست کریں؟ قطعاً نہیں. اگر ہمیں گھر پہ ہی بیٹھنا پڑے, ہمیں ایک ووٹ بھی نہ ملے, ہم گھر وہ سیاست نہیں کریں گے جو ہمارے بچوں کی لاشوں پہ بنے, جو ہمارے کسی بھی وہ چاہے ہمارا سیکورٹی فورسز والا ہو یا چاہے ہمارا عام بچہ ہو, ہم اس سیاست کے حامی نہیں ہیں. جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, اگر ڈیولپمنٹ میں لوکل جگہ انوالو نہیں ہو تو وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ میں وزیر اعظم کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے 3 اور نئے پروجیکٹ یہاں اٹھائے چناب کے پانی پہ, لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم کو یہاں سے آج التماس کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب, ہوم منسٹر صاحب, ذرا دیکھیے جو آپ کا وعدہ تھا کہ جموں کشمیر میں جو پروجیکٹ لگیں گے اس میں جموں کشمیر کے بچے لگیں گے. جموں کشمیر کے بچے لگنے کا مطلب ہے جب کشتواڑ کا بچہ نہیں لگا, جہاں کا پانی جا رہا ہے, تو پھر کون لگ رہا ہے؟ ذرا یہ دیکھیے. اپنی پارٹی زندہ باد, جموں کشمیر اپنی پارٹی زندہ باد, جناب الطاف صاحب زندہ باد, جناب الطاف صاحب. یہ کون سے ٹھیکیدار اس میں بیٹھے ہیں جو آپ کے مشن اور آپ کے ان لوگوں کے درمیان ٹھیکیداری کر رہے ہیں؟ میں ان پروجیکٹ بنانے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ براہ کرم وزیر اعظم کے اس مشن کو یاد رکھیے جس میں انہوں نے وعدہ دیا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ جموں کشمیر میں لگیں گے اس میں 75% جموں کشمیر کے واسی لگیں گے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے سڑکوں پہ آنے کے لیے. انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا, کیوں عوامی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, مجھے معلوم ہے آپ لوگ بھی پرامن ہیں, آپ بالکل شانتی پسند لوگ ہیں, لیکن کوئی اگر شب خون آپ کے حقوق پہ مارے گا, اللہ کے فضل سے میں وعدہ کرتا ہوں یہاں اپنی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہم نہ ان ٹھیکیداروں کے فیورز کے محتاج ہیں, نہ ہم ان ٹھیکیداروں کے کسی اور چیز کے محتاج ہیں. ہم اگر محتاج ہیں تو آپ کے حقوق کے محتاج ہیں. ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے التماس کریں گے کہ آپ کو اپنا حق دیا جائے, آپ کے بچوں کو وہاں ایڈجسٹ کیا جائے. یہ ٹرینڈ بچے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ بچے ہیں, یہ قابل بچے ہیں. انہوں نے تو اپنا نفع پروجیکٹ لگانے سے لے جانا ہے. ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہمارے بچے اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے, کل کو ڈرگز میں نہیں لگیں گے, دوسری اور بدعتوں میں نہیں لگیں گے. یہاں کا ہر ایک چیز نیشنل ویو پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے. میں ان کمپنیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ محدود بزنس کے نگاہ سے ہی نہ دیکھیے, اسے ایک نیشنل انٹرسٹ کے لحاظ سے دیکھیے. جس طرح کشتواڑ کے لوگ, خطۂ چناب کے لوگ دیکھ رہے ہیں جس وقت وہ پروجیکٹس کے لیے اپنی زمین دے رہے ہیں, جبکہ انہیں معلوم ہے ان پروجیکٹس کے لگنے سے زمینیں ڈس رہی ہیں, سڑکیں ڈس رہی ہیں, ان کے روزگار پہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی نیشنل انٹرسٹ میں اپنی زمینوں کا بلیدان دیتے ہیں. یہاں ٹورزم کے حوالے سے بات ہوئی. جب ہم نے سمتھن کراس کیا اور یہاں تک دیکھ رہے تھے, جو یہ خوبصورتی اس جگہ کی ہے, اصغر صاحب کہہ رہے تھے pre-90 یہاں ہائیکرز آتے تھے. اصغر صاحب میں تو کہتا ہوں وہ شاید قسمت والے لوگ تھے, اور ہم وہ جنریشن جو بدقسمت جو ان پیکس کو نہ دیکھ سکے یا ان میدانوں کو نہ دیکھ سکے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یقین دلائیں ان ٹریکرز کو, کیونکہ ان میں اکثر بیرونی ریاستوں سے آتے تھے یا بیرونی ممالک سے آتے تھے, کہ جموں کشمیر ایک امن پسند جگہ ہے, یہاں شانتی ہے, یہاں کوئی خطرہ آپ کی جان کو نہیں ہے. تب مجھے لگتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ ہائیکرز آئیں گے اور ہمارے ان چیزوں کا لطف اٹھائیں گے. اسی سے ہماری اکانومی بھی بڑھے گی اور نیچرلی انفراسٹرکچر خود ہی بن جاتا ہے. کچھ اور مسائل کا ذکر ہوا یہاں پہ. وائلو سنگھ پورہ وائلو ٹنل کا ذکر ہوا. میں وعدہ بند ہوں, میں نے اصغر صاحب سے بھی وعدہ کیا ہے
اپنی اگلی جو بھی میرا دلی کا وزٹ ہوگا انشاءاللہ گڈکری صاحب سے گزارش کروں گا. بہت ہی قابل منسٹر ہیں اس ملک کے. انہوں نے ایک ریولیوشن لایا روڈز کے مسئلے میں یا ٹنلز کے مسئلے میں. گزارش ان سے کروں گا کہ آپ نے یہ کنیکٹ تو کیا ہی ہے, اس کو ٹنل سے بیک اینڈ پہ بھی کریے, انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور یہ تو پرائیورٹیز ہیں اس علاقے کی. یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی خیرات کے طور پہ مانگ رہے ہیں, یہ تو پرائیورٹیز ہیں اس علاقے کے. اور مجھے یقین ہے جو ایڈمنسٹریشن اس وقت جموں کشمیر میں رائج ہے, جس میں ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں اور خود دیکھیں, ایک دن سفر کریں ہیلی کاپٹر کے بنا روڈ سے, اور اس سمتھن ٹاپ سے آئیں, دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور کتنے سادہ لوگ ہیں, کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. اگر ان کو یہ ٹنل دی جائے شاید ان کی زندگی بدل جائے گی. مجھے معلوم ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ کے آدمی ہیں, وہ ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ خالی سری نگر اور جموں میں کہنے والی بات نہیں ہے. ڈیولپمنٹ جب ان دور دراز علاقوں سے شروع ہو جائے گی جہاں سے ہم پورے ملک کو روشنی دے رہے ہیں, تو اس ڈیولپمنٹ کا کوئی مقصد بھی نکلے گا. ویسے تو ہم سبھی پچھلے 3 تاکہ آپ لوگ اپنے نمائندے چن سکیں جو آپ کی خدمت کریں. برائے کرم آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جذباتی نعروں پہ نہ جائیے. جن لوگوں کو آپ نے 72 سال آزمایا, ذرا ایک بار نئے لوگوں کو چانس دیجیے. اگر آپ بدلاؤ لائیں گے تو سیاست میں بدلاؤ آ جائے گا. ورنہ اگر آپ وہی جھوٹ کی سیاست, جھوٹ کے نعرے, جھوٹ کے وعدے سننا چاہیں گے تو شاید ہم جیسے لوگوں کا پھر آپ کو خدمت کرنے کا کبھی موقع نہیں آئے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ مجھ سے اور ان سیاست دانوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں جو آج مگرمچھ کے آنسو بہا کے کہتے ہیں ہمیں غلطی ہوئی, کل ہم نے پنچایت میں حصہ نہیں لیا, ہمیں غلطی ہوئی. بھئی آپ کو تو غلطیاں ہو گئی 72 سال, اب تو ہم کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. برائے کرم گھر میں بیٹھیے, عمر بھی ہو گئی اور وعدے حور بھی بہت ہوئے. ذرا اب ان لوگوں کو اپنی قسمت خود بدلانے کا موقع دیجیے. اسی امید کے ساتھ اب سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ. انشاءاللہ فرصت سے آئیں گے, فرصت سے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. آپ کے مسئلے ہمارے مسئلے ہیں. جو باتیں ہم تک آج پہنچی ہیں اس کے بنا بھی ہمارے تک کافی باتیں پہنچی ہیں یوتھ کو لے کے. ہم کسی سیاسی پولیٹیکل اقتدار کی پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن جو ہم سے ہو سکے گا, جہاں تک ہماری آواز آج پہنچے گی, اور کل کو جب آپ ہمیں امپاور کرو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور آپ کے مسئلے حل کریں گے. شکریہ, آداب, السلام علیکم.